वाहरुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाहा व ज़रू मा बक़िया मिनर रिबा इन कुन्तुम मुमिनीन फ़इन लम तफ़अलू फ़ज़नू बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूलिही व इन तुब्तुम फ़लकुम रुऊसु अमवालिकुम ला तज़लिमूना व ला तुज़लमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। मोहतरम नाज़िम शहर, उमराए मुकामी, अरकान जमात, कारकुनान जमात, मर्द ख़वातीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वैसे इससे पहले डॉक्टर शादाब ने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी चीज़ों को टच कर दिया है। मैं इस मौके से जो माशी इस्तेसाल हम देखते हैं कि मुख्तलिफ उन्वान से इंसानी समाज में जो इस्तेसाल किया जा रहा है, न सिर्फ ये कि माशी सतह पर है, बल्कि हम हर सतह पर ये चीज़ देखते हैं कि बड़े पैमाने पर इंसानों का इस्तेसाल जारी है। ये माश में भी है, इज़्ज़त नफ्स में भी है, तालीम में भी है, सियासियात में भी है, समाज और माशरत और मईशत में भी है। तो यहाँ इस उन्वान से कि माशी इस्तेसाल किन किन एंगल्स और जावियों से हम देख रहे हैं, तो दरअसल ये सिचुएशन पैदा उस वक्त होती है जब समाज में सरमायादाराना निज़ाम और इस्तेमारियत ये इनका सर जब ये सर चढ़ के बोलते हैं, तो उसके बाद में ही इस्तेसाल की सिचुएशन का आगाज़ होता है। बहुत टेक्निकल टॉपिक है। अगर इस सिलसिले की किताबें, आर्टिकल्स का मुताला हम करें, जैसे मौलाना निजातुल्लाह सिद्दीकी साहब की किताबें हैं, मौलाना फरीदी साहब की किताबें हैं, तो उसमें बहुत दिक्कत आती है चीज़ों को समझने के लिए। मैं चाहता हूँ कि टेक्स्ट ही आपको रास्त सुनाऊँ, ताकि उसकी जो चीज़ें हैं उस टेक्स्ट से ज़्यादा वाज़ेह होंगी। दरअसल सरमायादाराना निज़ाम का जो असल मकसद है वो ये है कि दुनिया के वसाइल पर कब्ज़ा करना, दौलत की ताकत से दुनिया को गुलाम बनाना। इस्तेसाल कब शुरू होगा, उसकी शुरुआत है। इस मकसद के लिए सरमायादाराना निज़ाम या इस्तेमार मुख्तलिफ तरीक़े इख्तियार करता है। सियासी सतहों पर, मुल्कों पर, कौमों पर अपने पिट्ठू हुक्मरां मुसल्लत करता है। उनके ज़रिए अपनी पॉलिसियाँ वहाँ की अवाम पर थोपी जाती है। मुकामी मईशतों को तबाह करके बड़ी बड़ी मल्टी नेशनल कंपनीज़ को उनके लिए राहें हमवार की जाती हैं। कारपोरेट सेक्टर के जो बड़े बड़े लोग हैं, सरमायादार हैं, उनके लिए राहें हमवार की जाती हैं। कुदरती वसाइल को लूटा जाता है। कबाइल और मकामी आबादियों से उनकी ज़मीनें छीनी जाती हैं। जो कौमें इस्तेमार की राह में मुज़ाहिमत करती हैं, उनको क़ुव्वत और फ़ौजी ताकत से मसल दिया जाता है। लेकिन सरमायादाराना निज़ाम का असल मकसद ये है कि दौलत पर और वहाँ के वसाइल पर मुकम्मल तौर पे कब्ज़ा किया जाए। फिर आप देखिए कि इस सरमायादाराना निज़ाम के लिए जो दो अहम बुनियादें हैं, वो है सूद और सट्टाबाजी, जुआ। ये बड़े हद तक ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो इस निज़ाम को या माशी इस्तेसाल का ज़रिया बनती हैं। इन दोनों के ज़रिए पूरी दुनिया के वसाइल पर कुछ मखसूस तरीन लोग कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल हासिल करते हैं, और दुनिया की पूरी दौलत को समेट कर मखसूस हाथों में मरकूज कर दिया जाता है। फिर हम ये देखते हैं कि रिबा के सिलसिले में, सूद के सिलसिले में बहुत सारी हुर्मतें, उसकी वईदें अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में भी इरशाद फरमाई हैं और अहादीस से भी उसकी चीज़ें बहुत वाज़ेह हैं। लेकिन हम देखते हैं कि सूदी कारोबार की तरफ या सूद की तरफ, इंटरेस्ट की तरफ एक इंसान जाता कब है। आखिर क्या असबाब बनते हैं, क्या मजबूरियां होती हैं कि वो उसकी तरफ जाता है। सूद की अपनी तबाहकारियां हैं, उसका अपना पूरा, जब वो किसी इंसान पर, समाज पर जब हावी हो जाता है या लोग उससे मुतासिर होते हैं या उसके ज़द पर आते हैं, तो फिर उनका दिवालिया निकल जाता है। लेकिन इंसान जाता क्यों है वहाँ पर, उसके सिलसिले में सबसे पहले ये है कि सूदी निज़ाम सबसे पहले बेपनाह खर्च करने का मिजाज इंसानों में डेवलप करता है। जैसे कि बात आई है तायुश की ज़िंदगी
ہم کیسے لگزریس لائف بتائیں، اپنی جمع پونجی سے زیادہ خرچ کرنے کا جذبہ، شوق یہ بیدار کرتے ہیں، اور نتیجے میں ہوتا یہ ہے کہ لوگ پھر کنزیومر لونز کی طرح، پرسنل لونز کی طرح، مختلف قسم کی لونز کی طرف رجوع ہوتے ہیں۔ اشتہارات ایک چکا چوند، بہت اٹریکٹیو چیزیں، انسپریٹیو چیزیں اس کے سلسلے ہم کو دیکھنے کو ملتی ہیں، اور لوگ پھر یہ ہے کہ قرضوں کے اندر دھنستے چلے جاتے ہیں، ڈوبتے چلے جاتے ہیں۔ تو ان کا اپنا پیسہ اس سرمایہ داری نظام میں، سود کے نظام میں، انسان کا جو ڈائریکٹ حلال طریقے سے کمایا ہوا پیسہ ہے وہ بھی بہت بے دری کے انداز میں خرچ ہوتا ہے، ضائع ہوتا ہے، اور انسان پھر بہت مسائل کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس کے ذریعے میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ سوسائڈ کے آخری مرحلے پر بھی پہنچ جاتے ہیں۔ کچھ فیکٹس اور فیگرز ہیں، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ دنیا کے بڑے ممالک جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں، جو بہت زیادہ ترقی یافتہ ہیں اور جو سپر پاور کہلاتے ہیں، ان ممالک کی صورتحال یہ ہے کہ 2008 میں تقریباً 13,794 بلین ڈالر یہ ایسی رقم ہے جو قرضے کے طور پر انسانوں میں تقسیم کی گئی، اور اس کے ذریعے سے ان کو جو منافع ہوا وہ الگ ہے۔ امریکہ میں تقریباً 13% لوگ، یعنی امریکہ میں تقریباً اوسطاً درجے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس میں 13 وزٹ یعنی ڈیبٹ کارڈ اور کریڈٹ کارڈ وہ رکھتے ہیں، مینٹین کرتے ہیں۔ اتنے کارڈ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اندر زیادہ خرچ کرنے کا جذبہ ہے، وہ زیادہ مختلف چیزوں پر خرچ کرتا ہے۔ 43% امریکی لوگ ایسے ہیں جو اپنی آمدنی سے زیادہ کا خرچ کرتے ہیں۔ پھر یہ کہ امریکہ کی ایک محکمہ صحت کے مطابق آئندہ سالوں میں امریکہ میں ریٹائرڈ ہونے والے 96% افراد ایسے ہوں گے جن کے جو خیرات پر منحصر ہوں گے، مطلب پوری زندگی اچھی سروسز دینے کے بعد، اچھی ساری سیلریز ہونے کے بعد وہ آخر میں ایسا اپنا اچھا بڑھاپا چین سے نہیں گزار سکیں گے، اس لیے کہ مالی طور پر ان کا دیوالیہ نکل جائے گا، اور یہ دیوالیہ ان کا نکلا ہے سودی کاروبار کی وجہ سے۔ اس طرح سے لوگوں کا اپنا پیسے کا استحصال ہم کو دیکھنے کو ملتا ہے۔ پھر اب یہاں ہم یہ بھی دیکھیں کہ اب بڑے لوگ، کاروباری سیکٹر کے لوگ، انڈسٹریلسٹ، یہ بڑے پیمانے پر، جیسے آج کل ہم روزانہ نیوز میں یہ سب چیزیں دیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں کہ کس طرح سے بڑے سرمایہ دار یہ بینکوں سے کیسے قرضہ لیتے ہیں، اور اس کا رزلٹ اور اس کا آؤٹ پٹ جو ہے، اس کا ریٹرن اس انداز میں کیا جاتا ہے۔ اب بینکس نے، سرمایہ دارانہ نظام نے یہ بھی کوشش کی کہ بہرحال جو انڈسٹریلسٹ ہیں یا جو کارپوریٹ سیکٹر ہے یہ محدود ہے، ہم غریب عوام سے، پوری عوام سے کیسے ان کا اپنا پیسہ نکالیں ان کے پاس سے، ان کی جیبوں سے۔ تو ان کے لیے بہت اٹریکٹیو سلوگنس کے ساتھ میں لونز اور قرضوں کی اسکیمات مارکیٹ میں بہرحال لائی گئی ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سینٹرل انویسٹمنٹ بینک وجود میں آ گئی ہیں، تقریباً 3032% پر بڑی بینک سے قرض لے کر کریڈٹ سوسائٹیز، سینٹرل بینک سروسز یہ لون لیتی ہے اور غریب عوام میں تقسیم کر دیتی ہے۔ اس طرح سے چھوٹے چھوٹے لونز کے ذریعے سے بھی لوگ اپنے اصل دولت کو یہ کھپا رہے ہیں، گما رہے ہیں۔ پھر جو سود کی وجہ سے جو سینٹرل سمجھیے کہ یعنی دولت کا ارتکاز ہو رہا ہے مخصوص ہاتھوں میں، ہم دیکھتے ہیں اس کی وجہ سے غریب، وہ جو بہت مشہور قول ہے کہ غریب غریب ترین ہوتے جا رہے ہیں اور امیر لوگ امیر ترین ہوتے جا رہے ہیں۔ پھر یہ سب چیزیں، سودی کاروبار کا احاطہ جن چیزوں پر ہے، بہرحال وہ ایک بڑا دھوکہ ہے۔ اس کی ذیل میں وہ بہت سارے مطلب ایک کرنسی کا بزنس ہے، شیئر مارکیٹ کا بزنس ہے، بڑی بڑی بینکس کے سود لینے کے تعلق سے بزنس ہیں۔ ان سب چیزوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ انسان آخر میں اس کا دیوالیہ نکل جاتا ہے، اور اس کے پاس میں اپنی جو جمع پونجی ہے وہ مکمل طور پہ وہاں پر وہ کنگال ہم کو نظر آتا ہے، یا یہ کہ بہت چکرویو میں اٹکا ہوا ہم کو نظر آتا ہے۔ ایک تو یہ چیز ہے جو معاشی استحصال کا بڑا ذریعہ بنتی ہے، سرمایہ دارانہ سسٹم کو یہ استوار کرتی ہے، سودی سسٹم۔ پھر دوسرا ہے سٹہ بازی۔ آپ دیکھیے کہ اب گلی کوچوں میں، اب بین الاقوامی سطح کو چھوڑ دی، ہمارے پاس میں بازو کی چائے پیتے ہوٹل پر لوگ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر سٹہ بازی لگا رہی ہے، اب یہ پلیئر 6 مارے گا یا نہیں مارے گا۔ تو سٹے بازی نے بھی مطلب یہ کہ اپنی جو حلال کا کمائی ہے، جو اپنا پیسہ ہے، اس کو کیسے انسان، اور یہ ایک ایسا پورا نیٹ ورک ہے، پورا جال ہے، پوری انڈسٹری ہے سٹے کی، جس سے ہم سب واقف ہیں۔ اس کی بے شمار اقسام ہیں سٹے بازی کی،
جو ہم کو آج کل دیکھنے کو ملتی ہے۔ پھر سٹے بازی میں یہ ہے کہ اشیاء میں جو سٹا لگایا جاتا ہے، ایک کاشتکار سے اس کی زمین جون میں خرید لی جائے، جون جولائی اگست میں، ابھی جبکہ کھیتی بالکل ننھے پودوں کی مانند ہے، لیکن یہ ہے کہ اس پر جو سٹا لگایا جاتا ہے، اس پر جو پیسہ لگایا جاتا ہے، اس کے ذریعے سے بھی یا تو کاشتکار ڈوبے گا، یا جو آج اگست میں پیسہ کما رہا ہے، خرید رہا ہے، وہ ڈوبے گا، وہ اس کا استحصال کا شکار ہوگا۔ تو 4-4 5-5 مہینے کی بنیاد پر لوگ کاروبار میں، زراعت میں، کھیتی میں سٹا لگا رہے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ تیل کی قیمتوں میں جس درجے جیسے اضافہ کیا جا رہا ہے، تو یہ بھی ایک بڑا سٹے کا کاروبار ہے، جس کی وجہ سے غیر معمولی قیمتوں میں اچھال اور سٹے کی بنیاد پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ چیزیں آ رہی ہیں۔ پھر کچھ چیزیں میں صرف ٹچز دے کے چل رہا ہوں۔ شیئر مارکیٹ کے تعلق سے بہت سارے لوگ اس سے وابستہ ہیں، بہت سارے لوگ اس کو کرتے ہیں۔ مطلب یہ کہ دوسرا بڑا محاذ ہے جو سٹے کے طور پر مولانا نجات اللہ صدیقی صاحب نے بھی اس پر کامنٹس دیے ہیں اپنے، ایک بڑا سٹے کا بازار ہے شیئر مارکیٹ۔ مطلب ایک کنزیومر، ایک کسٹمر پیسہ خرچ کیے بغیر، کوئی چیز خریدے بغیر، صرف پروڈکٹ لے لیتا ہے، چیزیں لیتا ہے، اور جیسے ہی پیسہ بڑھ جاتا ہے اس کو فروخت کر دیتا ہے، تو بغیر اپنی جیب کا پیسہ خرچ کیے بغیر رات میں اس کے اکاؤنٹ میں کچھ نہ کچھ پیسہ جمع ہو جاتا ہے، لیکن کسی اور کے پاس سے تو نکل گیا۔ اس طرح سے بڑا استحصال ہے۔ کرنسی مارکیٹ میں سٹا ہے۔ 1 لاکھ کرنسی اگر ہماری دیش نے، ہماری گورنمنٹ نے بنائی ہے، اور وہ پورا اگر سودی کاروبار پہ سرکولیٹ ہو جائے، تو مطلب یہ کہ آپ نے 1 لاکھ کروڑ روپیہ مارکیٹ میں پورا قرض کے طور پر، لون کے طور پر بانٹ دیا ہے۔ اب اس کا انٹرسٹ پیدا کرنے کے لیے بینکس کو خود نیا کرنسی وجود میں لانا پڑتا ہے، یا یہ کہ نئے قرضے مختلف ماحول سے فراہم کیے جانے لگتے ہیں، تب جا کے ہمارے پاس وہ پیسہ واپس آ سکتا ہے۔ اس طرح سے سٹے کا کاروبار، پھر اس میں فیوچرز اور فارورڈز جو فنڈز ہوتے ہیں، آپشن فنڈز ہیں، سویپس ہیں، اس کے ساتھ میں اسٹاک مارکیٹ، اسٹاک ایکسچینج ہیں، شارٹ سیلنگ ہے، ڈے ٹریڈنگ ہے، مارجن ٹریڈنگ ہے۔ اس طرح سے یہ بہت سارے ایسے سیکٹر ہیں جس میں لوگ اپنا پیسہ لگا کر، بہرحال ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ محدود حلقے تک، محدود طبقے تک پیسہ مرکوز ہو رہا ہے، مرتکز ہو رہا ہے، سینٹرلائزڈ ہو رہا ہے، اور جو غریب عوام ہیں ان کا بہرحال خون چوسا جا رہا ہے۔ ایک تو یہ چیزیں ہوئی جو بڑے پیمانے پر ہم دیکھتے ہیں کہ اب اس سلسلے میں بہت احتیاط بہرحال ملت اسلامیہ میں بھی نہیں رہا ہے۔ یہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی درجے میں ہم معاشی استحصال کا ذریعہ بن رہے ہیں، سودی کاروبار میں ہمارا انوالومنٹ ہے۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نچلی سطح پر جو عام عوام سے، جنتا سے بھی جو استحصال ہو رہا ہے انسانوں کے درمیان میں، ہمارے نزدیک بہت پیاری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے حوالے سے بات آتی تھی کہ صاحب مزدور کو پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی مزدوری ادا کی جائے، لیکن ہم آج دیکھتے ہیں کہ سماج میں لوگ مزدور کو انتہائی حقیر سمجھتے ہیں، اور اس کی تنخواہ، اس کا پیسہ اس کو وقت پر دینے کے بجائے اس کے ساتھ میں بارگیننگ کرتے ہیں، ٹال مٹول کرتے ہیں، تاخیر سے اس کو دیتے ہیں۔ یہ اس کا استحصال ہے۔ پھر خواتین کے ساتھ میں یہاں مختلف قومیں ایسی ہیں ہم دیکھتے ہیں، اور اب ہمارے پاس میں بدقسمتی سے وہ رواج، وہ سمجھیے کہ پریکٹسز ہمارے سماج میں بھی آ رہی ہیں کہ لوگ اپنی بہنوں کو، بیٹیوں کو وراثت میں حقوق نہیں دے پا رہے ہیں۔ یہ ایک ان کے ساتھ میں استحصال کی کیفیت ہم کو دیکھنے کو ملتی ہے۔ مارکیٹ میں کالا بازاری اور ذخیرہ اندوزی، آج سستی پیاز بک رہی ہے تو آپ خوب اپنے گوڈاؤن میں بھر کے رکھ لیں، اور بعد میں جب اس کا ریٹ بڑھ جائے تو اس کو مارکیٹ میں لا کے آپ فروخت کریں۔ یہ بھی معاشی استحصال کی ایک بہرحال شکل ہے، مانی جاتی ہے۔ پھر مختلف شکلوں میں لوگوں سے چیریٹی جمع کرنا، لوگوں نے اس کو اپنا ایک بزنس بنا لیا ہے۔ چیریٹی ٹرسٹ اوپن کرتے ہیں، کھول لیتے ہیں، اس کا پوری فیملی، آپ کی فیملی ٹرسٹ اس کا ذمہ داران ہیں، اور آپ لوگوں سے سمجھیے کہ جذباتیت کی بنیاد پر، دین کی بنیاد پر، مختلف چیزوں کی بنیاد پر لوگوں سے لاکھوں کروڑوں روپئے جمع کرتے ہیں اور اس کو مختلف کاموں میں استعمال کرتے ہیں۔ تو جن سے آپ نے لیا بہرحال یہ کسی نہ کسی درجے میں ایک استحصال کی شکل اس کی بنتی ہے۔ مختلف ٹرسٹ ہیں، اوقاف کی زمینوں پر لوگوں نے قبضے کر کے رکھی، تو یہ بھی استحصال کے ذیل میں ہم کو دیکھنے کو ملتا ہے۔ پھر سماج کے نیچے سے نیچے سطح تک ہم دیکھتے ہیں کہ کرپشن ہے، رشوت ہے، لوٹ کھسوٹ ہے، کہیں پر بھی کسی کو چھوٹ نہیں ہے۔ ذاتی حق مانگنے کے لیے بھی جب تک لین دین نہ ہو، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا اپنا کام نہیں ہو سکتا ہے۔ حکومت اور نجی اداروں کو اگر آپ کو کانٹریکٹس لینا ہے تو کانٹریکٹ لینے کے لیے پیسہ دینا ہے۔ تعلیمی اداروں کا قیام ہے، طلبا کے ایڈمیشنز ہیں تو وہاں آپ کو کرپشن اور رشوت دینا ہے۔ گورنمنٹ نے بے شمار اسکیمز شروع کی ہیں، لیکن اس اسکیم کو اویل کرنے کے لیے بہرحال آپ کو ڈاکٹرز کو اور گورنمنٹ کو پیسے دینے ہیں۔ فلاحی کام، منموہن سنگھ جب وزیر اعظم تھے انہوں نے خود کہا تھا کہ ہماری ایک اسکیم کے 100 روپیہ اگر ہو تو وہ عام آدمی تک پہنچنے تک
صرف 15% رہ جاتا ہے. مطلب درمیان میں معاشی استحصال اس درجے زیادہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں. اور یہ سب معاشی استحصال کرنے والے کوئی غریب غربا نہیں ہیں، بلکہ یہ حکومت کے وزراء اور اعلیٰ عہدوں کا فائز افراد ہیں. پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ حکومت کے خلاف ہونے والے احتجاج، دھرنے، آندولن، ان کو بھی دبانے کے لیے معاشی استحصال کہہ رہے ہیں. ان کو بھی وہاں پر بھی کرپشن اور رشوت. تعلیم بک رہی ہے، بچوں کی مسکراہٹ بک رہی ہے، خاندان کی خوشیاں بک رہی ہیں، عورتوں کا حسن بک رہا ہے. سب داؤ پر لگا ہوا ہے. مس انڈیا اور مس ورلڈ سے آگے بڑھ کر لوگ اب مس سٹی اور مس کیمپس کے مقابلے منعقد کر رہے ہیں. تعلیم کے نام پر کیریئرزم بک رہا ہے، دانشوری کے نام پر فحاشی بک رہی ہے، آرٹ اور کلچر کے نام پر غلامی خریدی جا رہی ہے. تو غرض یہ کہ مجموعی طور پر اگر ہم دیکھیں تو انسانی سماج کی جو معروف تاریخ اس وقت ہے، اس میں ہر سطح پر، چھوٹی بڑی سطح پر ہم کو بڑے پیمانے پر یہ ساری چیزیں معاش کے استحصال کے طور پر ہم کو دیکھنے کو ملتی ہیں. محترم بزرگوں، دوستوں، ایسے وقت میں جیسا کہ محترم بن ہادی کے حوالے سے بات کی گئی ہے، تو ملت اسلامیہ سے اور بالخصوص تحریک اسلامی سے کچھ ایسے افراد کھڑے رہنے چاہیے رہنما مینار کے طور پر سماج میں، جن سے لوگ رجوع ہو اور یہ استحصال روکا جا سکتا ہے. الحمدللہ ہم اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمارے پاس میں تحریک میں ایسے افراد ہیں ماشاءاللہ، تحریک میں بھی ہیں، ملت میں بھی ہیں، کہ جو اس طرح سے لوگوں کا تعاون بھی کرتے ہیں، لوگوں کو استحصال سے بچاتے ہیں. لیکن ایک بہت بڑا ٹاسک ہے، بہت بڑا کام ہے. ہم سب کو مل کے بہرحال اس کی کوششیں کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ صحیح معنی میں ہم کو اس کا ادراک فہم نصیب فرمائے اور ہمیں اپنے منصب کے تئیں اخلاص عطا فرمائے اور ہم سے اپنے دین کے حقوق کو خدمت دے. ربی فر ورحم وانت خیر الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.